बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कब्र ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, हमास का जवाब आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने हमास के जवाब को खुशाइन करार दिया है और कहा है कि इसराइल को फौरी तौर पर जंगबंदी करनी चाहिए। हमास क्या अपने आप को डिसआर्म करेगा? हमास मुकम्मल तौर पर हथियार डालेगा या नहीं? इस पर आज प्रोग्राम में डिबेट करेंगे। लेकिन इस टाइम फ़लस्तीन के अंदर इसराइली हमले जारी हैं। इसराइल कब तक जंगबंदी करेगा, इसकी टाइम लाइन क्या होगी? एक वफ्द मिस्र में जा रहा है जो कि इसराइली वफ्द मुज़ाकरात करेगा। क्या हमास और इसराइल के दरमियान होने वाले ये मुज़ाकरात कामयाब होंगे? ट्रंप का 20 नुकाती एजेंडा जो है वो काबिल अमल होगा और इसके बाद ट्रंप के मुताबिक 3000 साल से जो मशरिक़ वस्ता में अमन नहीं है, अब बाकायदा तौर पर अमन आ जाएगा। इस पे आज हम प्रोग्राम में बहस करेंगे। साथ भारत की जानिब से जो गीदड़ भभकियों का सिलसिला जारी है, भारतीय आर्मी चीफ ने एक स्टेटमेंट दी कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए वो तैयारी कर रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी की जानिब से भरपूर इसका जवाब आया और पाकिस्तान की आर्मी ने कहा कि भारत अब भूल मत करे, अब कैलकुलेटेड मूव कोई नहीं होगी। भारत को वो मज़ा चखाएंगे कि वो सदियों तक याद रखेगा। पाकिस्तान ने पहले भी भारत को किस तरह से जवाब दिया, पाकिस्तान को शानदार फतह नसीब हुई, भारत को शिकस्त खानी पड़ी, लेकिन अब दोबारा से भारत की ये धमकियां क्यों दी जा रही हैं? क्या इनके पीछे मकासद हैं? क्या ये महज फेस सेविंग है या वाकई भारत कोई मिस एडवेंचर करना चाहता है? इस पर भी आज प्रोग्राम में डिबेट करेंगे। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं खुर्शीद महमूद कसूरी साहब, साबिक वजीर खारजा पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया खुर्शीद साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है, इसराइली वफ्द जो है मिस्र जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने हमास के रिस्पॉन्ड पे उसको खुशाइन करार दिया है। आप समझते हैं कि ये जो मुज़ाकरात अब होंगे इनकी कोई आउटकम निकलेगी और पॉजिटिव आउटकम निकलेगी? मैं इसलिए समझता हूँ जी कि उम्मीद मुझे है, अव्वल तो इससे ज़्यादा नुकसान हमास को या फ़लस्तीनियों को पहुँचाया नहीं जा सकता जितना इज़राइल ने कर दिया है। जिस तरह उसने ह्यूमन राइट्स वायलेशंस की हैं, जिस तरह उसने जेनोसाइड की है, जिस तरह ICJ के अरेस्ट वारंट्स इशू हो गए हैं नेतन्याहू और उनके डिफेंस मिनिस्टर के ख़िलाफ़, तो कोई अब किसी प्रूफ की ज़रूरत नहीं है। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं। इज़राइल का मुंह जितना काला इन्होंने कराना था बैनुल-अक़वामी बरादरी में करा दिया है, बड़े कामयाबी से कराया। अभी तक मासूमियत का उसने लुबादा उड़ा हुआ था कि जर्मनी में हिटलर ने हॉलोकॉस्ट कर दिया। उसने तो जो किया, जो इन्होंने अपना मुंह काला कराया, हिटलर ने तो कराया था, इन्होंने उससे बड़ा काला करा लिया है। और इनको अब इज़राइल के जो सपोर्टर्स हैं सारी दुनिया में बशमूल अमेरिका, यूरोप में तो बहुत वो ओपनली निकल रहे हैं। वो कह रहे हैं ये हमारा मुंह काला करा रहा है, क्योंकि यूरोप को इसलिए वो कह रहे हैं कि यूरोपियंस ने, ख़ासतौर बरतानिया और जर्मनी और फ्रांस ने मिल के इस मुल्क को यहाँ बनाया था। अरबों के दिल में छुरा घोंपा गया था जब भी बनाया गया था। तो अब प्रेसिडेंट ट्रंप को भी अंदाज़ा हो रहा है, डेमोक्रेटिक मेजॉरिटी तो ख़िलाफ़ हो गई इज़राइल के, जो नए और नौजवान तो जो हैं वो यूनिवर्सिटियों में बोल रहे हैं अब इज़राइल इससे ज़्यादा अपना नुकसान कर नहीं सकता और ना इससे ज़्यादा इंसानी जानों को नुकसान पहुंचा सकता है। अमेरिका ने जो करना था कर लिया, सपोर्ट टोटल की, पहले बाइडन साहब ने, फिर ट्रंप साहब ने, फिर देख लिया कि भाई ये तो बाज नहीं आएंगे, ये जो हैं एक जो इन्होंने अपने मुल्क की आज़ादी के लिए, फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए ये जो जानिसार हैं, ये तो अपनी जानें कुर्बान करते जाएंगे। इसके नतीजे में ये जंग अनएंडिंग है और हमारा मुंह सबका काला होगा। तीसरी चीज़ ये है कि इस्लामी दुनिया ने रियलाइज़ कर लिया वो कमज़ोर है, कि कुछ नहीं कर सकी। बुचरी हो रही थी और 2 साल हो गए हैं, औरतें बच्चे, अब तो टेलीविज़न मैं देख ही नहीं सकता था जो सुबह देखता था। तो इन्होंने भी देख लिया भी हम कर तो कुछ नहीं सकते, तीर भी कोई नहीं मार सकते। यानी कि इसके जो अच्छे नताइज हैं वो मैं बाद में बता दूंगा। जो इनको नींद से जगाया गया एक अच्छा नतीजा, और उसका नतीजा है सऊदी पाकिस्तान जो डील हुई है। लेकिन अभी तो जो आपने मुझसे पूछा, अच्छा इससे ज़्यादा कोई पार्टीज ना मुसलमान अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते थे, वो तो नींद से शायद इसने इजराइल ने बेदार कर दिया। जिस तरह मोदी साहब ने हम पे एहसान कर दिया, 4 दिन की जंग मुसल्लत करके अपना मुंह काला करा लिया, तो अब और पाकिस्तान को जियो स्ट्रेटेजिकली फ़ायदा पहुंचाया। इन हालात में अगर आप तज्जिया करें कि हर एक को नुकसान पहुंच चुका है
اور اس سے زیادہ نقصان کہ وہ متحمل نہیں ہو سکتے. اس لیے مجھے امید ہے, ایک دفعہ انہوں نے کہا تھا سیکرٹری آف اسٹیٹ کیسنگر نے, جب یہ جنگ ہو رہی تھی, اس کی ابھی شروع نہیں ہوئی تھی روس کی اور یوکرین کی, بس یہ بات تھا اس کا حل کیا مناسب ہے, بات چیت ہو رہی تھی. انہوں نے یہ کہا تھا کہ حل وہی مناسب ہوگا, اچھا تو نکلنا ہی نہیں, کوئی آئیڈیل حل نہیں نکلے گا. اچھا وہی ہوگا جس میں دونوں کو برابر کی تکلیف ہوں. تو اب جو حل نکلنے جا رہا ہے وہ تکلیف تو دونوں کی ہوگی, لیکن ایک بات ہے, جس بے دردی سے قتل کیا جا رہا تھا فلسطینیوں کو, اگر فلسطینی رہیں گے تو ریاست بنے گی نا, بالکل اگر بندے ہی نہیں رہیں گے تو لیکن کیا خورشید صاحب, ریاست بنے اس میں گی؟ جو حماس نے جو اپنی شکیاں, حماس یہ کہہ رہا ہے کہ آپ فوری طور پر جنگ بندی کریں گے, دوسرا ہمارے تحفظات ہیں, اگر ڈس آرم کرنے کی ہمیں باتیں کی جا رہی ہیں تو ہمارے اس پر تحفظات ہیں. وٹ ڈو یو تھنک کہ حماس کی شرائط کو مانا جائے گا؟ پھر وہاں پہ وہ حماس یہ بھی کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو اتھارٹی بنے گی اس میں فلسطینی شامل ہوں گے, جو ٹیکنوکریٹ کی حکومت ہوگی اس میں ٹونی بلیئر نہیں ہوں گے. دیکھیے یہ نہیں, بات کچھ اور ہے, میں آپ کو بتا دیتا ہوں. بات یہ ہو رہی تھی, جو پہلی اتھارٹی, دیکھیں آپ نے کہا کہ وہ کیا ہوگا, حماس یہ کہہ رہے ہیں, بالکل کہیں گے, مقصد ہی ہے, حماس نے عقل مندی کی ہے اور اس کے بہت ہمدرد لوگ ہیں جو اس کو ایڈوائز کر رہے ہیں. 3 ملک جنہوں نے سب سے زیادہ حماس کی سپورٹ کی ہے, ترکی, قطر اور مصر, وہی ان کو ایڈوائز کر رہے ہیں, اور انہی کی ایڈوائز کی ویلیو زیادہ ہے. جو دور بیٹھے ہوئے صرف ہمدردی دور سے ظاہر کر رہے ہیں وہ نہیں. ان تینوں ملکوں نے واقعی ان کو بہت مدد کی ہے حماس کی. اب یہ ان کو جب ایڈوائز کر رہے ہیں, حماس کے لیے بھی مشکل ہو گیا ہے, حماس کی کافی ریزرویشنز تھیں, لیکن سب سے بڑا جو مسئلہ حماس کے لیے ہے کہ فلسطینی بالکل شہید کیے جا رہے ہیں, ان کو ایسے جا رہے ہیں, میں کیا لفظ بھی نہیں میرے پاس کہ کس طرح ان کو مارا جا رہا ہے بے دردی سے. یہی فیکٹر ہے جس نے حماس کو کمپیل کیا ہے, اور میں سمجھتا ہوں یہ صحیح فیصلہ ہے. ترکی اور مصر اور جو قطر کی ایڈوائس, اور میرا خیال ہے ساری اسلامی دنیا کے جو 8 ملک ہیں جس میں پاکستان بھی شامل ہے, ان کی درپردہ یہی ایڈوائس تھی کہ اب یہ بس ہو گیا, کیوں اس سے زیادہ یہ کر خود کچھ نہیں سکتے. اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ حماس مانے گی یا نہیں, کوئی بھی فری ایجنٹ نہیں, نہ اسرائیل, نہ مسلمان ملک, نہ امریکہ اور نہ حماس. یہ پریشر, یہ نیگوشیشنز ہوں گی, نیگوشیشن آہستہ آہستہ چلیں گی. اچھی بات یہ ہے کہ قتل عام اگر بند ہو جائے جلدی, سب سے بڑی یہ بات ہے. نمبر 2 جو چیز اچھی ہوئی ہے وہ ایکسیپٹ کرنی چاہیے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا نا, بندے ہوں گے تو فلسطین کی ریاست بنے گی. دوسرا یہ ہے کہ اگر زمین رہے گی تو فلسطین کی ریاست ہوگی, آسمان پہ تو نہیں بنے گی. اس سے پہلے تو حماس یہ اسرائیل کہہ رہا تھا کہ ہم ویسٹ بینک کو, مغربی کنارے کو ضم کر لیں گے. اگر وہ ضم کر لیں تو کدھر بنے گی؟ تو ریاست ہی کوئی نہیں, نہ بندے ہیں اس کے, نہ اس کے وہ زمین رہے گی. تو اس میں کم سے کم یہ تو انشور کیا گیا ہے کہ بندے بھی قائم رہیں اور زمین بھی رہے. جو جیسے رومنز کہا کرتے تھے, He who fights and runs away lives to fight another day. اگر بندے نہیں رہیں گے تو آئندہ یہ جلدی نہیں ختم ہونے والی بات. اصلی چیز یہ ہے کہ اس کی نیگوشیٹنگ پروسیس چلتا جائے گا. اوسلو میں آپ دیکھ لیں کتنے سال پہلے, دہائیاں پہلے یہ فیصلہ ہوا. پہلے تو کیمپ ڈیوڈ تھا, کیمپ ڈیوڈ کے بعد اوسلو ہوا, اوسلو کے بعد اب یہ. اب امید یہ ہے کہ جتنی قتل و غارت ہو گئی ہے, جتنی دنیا میں یونیورسٹیوں میں ریولٹ ہو چکا ہے, امریکن یونیورسٹیز, یورپین یونیورسٹیز, کہ اب میرا خیال ہے آہستہ آہستہ معاملات فلسطینیوں کے حق میں جائیں گے. اس میں ٹائم لگے گا. سر آپ کے انالیسس سے جو میں ایکسٹریکٹ کر رہا ہوں, جو کردار تھا اسرائیل کا, جس طرح سے جارحانہ حملے تھے وہ رک جائیں گے, لیکن اب جو یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے اس میں نیگوشیشنز ہوتی رہیں گی اور اتنی آسانی سے معاملہ حل نہیں ہوگا. مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں آپ ایسے معاہدے کا؟ کیونکہ اسرائیل جیسا ملک ایک نون کنٹری ہے کہ جس طرح سے وہ معاہدے کرتا ہے توڑ دیتا ہے. پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ مستقبل اس کا کیا ہے؟ پھر یہ جو بدمست ہاتھی ہے نا, اس کے پیچھے اگر امریکہ نہ ہو تو اس کی اوقات سامنے آ جائے گی. یہ چھوٹا سا ملک جو سیٹلائٹ سے نظر بھی نہیں آتا, اس کے پیچھے امریکہ ہے, سپر پاور دنیا کی. اب امریکہ کا جو اوپینین بدل رہا ہے, اصل میں وہ بات ہے. آپ کہیں گے کیسے بدل رہا ہے؟ اس کے میرے پاس شواہد ہیں. پہلے تو سوال ہی نہیں کہ یہ بندہ معافی مانگتا, ماننے کو ہی نہیں میں تیار
کہ یہ مانگتا قطر سے معافی، اس سے معافی منگوائی گئی ہے. اس کا مطلب ہے کوئی تو پریشر ہے نا پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ، ان پہ کئی پریشر ہے. ایک تو ان کی اپنی پارٹی کے آہستہ آہستہ لوگ یہ اب کہنے لگے ہیں، اور امریکنز کی تو اکثریت اب خلاف ہو گئی ہے. نمبر 2 یورپین الائز ان کو کہہ رہے ہیں. نمبر 3 جو گلف کے ممالک ہیں، یہ جو اسرائیل تو بھوکا ملک ہے، امریکہ کو کیا ملے گا؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ تو نیٹو کو دینے کو کچھ تیار نہیں ہے، وہ یوکرین کو دینے کو نہیں تیار. وہ کہتے ہیں ہتھیار خرید پیسے دو، تو ان کو دیں گے. وہ ایک کاروباری آدمی ہیں، انہوں نے کلیئر کیا ہوگا اسرائیل کو پرائیویٹلی کہ بس بات ہو گیا، اب بس کرو، ہم نہیں تمہیں سپورٹ کریں گے اگر تم اس سے آگے گئے. کیونکہ ان کو نقصان کیا ہے؟ 630 بلین تو سعودی انویسٹ کر چکا ہے، 600 بلین اور اس نے وعدہ کیا ہے. 1.5 ٹریلین کی فگرز فلوٹ کی جا رہی ہے جو گلف سے امریکہ میں انویسٹ ہوگی. اس بھوکے ملک نے کیا دینا؟ یہ تو ایکچولی بھیکاری ہے. دنیا کے ساری جو ویسٹرن ورلڈ اس بھیکاری کو پیسے دیے جا رہے تھے، کیونکہ ان کو ایک تو یورپ میں گلٹ کمپلیکس تھا کہ ان کی وجہ سے یہ نسل کشی ہوئی، انہوں نے جرمنی کو روکا نہیں. نمبر 2 یہ کہ اسلامی دنیا کے ہارٹ میں اس کو پلانٹ کر دیا گیا تھا، تو اس کو سپورٹ بھی کی جا رہی تھی. کیونکہ یہ ایشین کنٹری نہیں ہے، یہاں ایسٹرن یورپ کے لوگ آ کے آباد ہوئے ہیں ایک بیکورڈ علاقے میں. یہ بڑا انفیئر ہے، ایک یورپین آبادی کو اس علاقے میں آ کے بسا دیا گیا ہے، اور وہ بہت زیادہ ایڈوانس تھی باقی اس علاقے کے ملکوں سے. لیکن وہ اس کا جو ایڈوانٹیج تھا اس کا ختم ہو رہا ہے. سب سے زیادہ جو اس کو ایڈوانٹیج تھا وہ ایک نیوکلیئر پاور تھی، حالانکہ کہتا تو اعلان نہیں کرتا تھا، لیکن یہ جو بدماشی کر رہا تھا آپ کے خیال میں کیسے کر رہا ہے؟ کیا سعودی عرب کے پاس جہاز نہیں ہے؟ کیا یو اے کے پاس جہاز نہیں ہے؟ کیا ان کے پاس میزائلز نہیں ہیں؟ سب کچھ ہے. ان کے پاس نیوکلیئر پاور نہیں، جو اس کے نیوکلیئر بام نہیں ہے جو ان کے پاس ہے. اس کی بلیک میلنگ کرنے کے، ختم کرنے کے لیے فیصلہ کیا انہوں نے سعودیوں نے کہ پاکستان سے ڈیفنس الائنس کریں گے. خدا نہ کرے ہم کوئی نیوکلیئر بام نہیں کرے گا اس علاقے میں کبھی یوز ہو تو بچے گا ہی کچھ نہیں. نہ اسرائیل میں ہمت تھی کہ وہ یوز کرتا، کیونکہ خود بھی ختم ہو جاتا اگر کچھ کرتا. لیکن ایک نفسیاتی طاقت بہت بڑی ہوتی ہے، جنگوں میں نفسیاتی طاقت میٹر کرتی ہے. تو اب اس نے جو غلطی کی ہے، 2 کام ہو گئے. ایک تو جو ٹریٹی ہوئی ہے پاکستان سعودی کی. نمبر 2 جو اب بات ہو رہی ہے کلیکٹیو ڈیفنس میکنزم کی، اس میں گلف کوآپریشن کونسل میں. نمبر 3 میرا خیال ہے کہ باقی کے کئی ملک علاقے کے ان کی آلریڈی پاکستان کے ساتھ ڈیفنس کوآپریشن ہے، وہ ڈیفنس کوآپریشن بڑھتی رہے گی. قصوری صاحب، قطر پہ جس طرح سے آپ کو پتہ ہے حملہ کیا، اور اس قطر پہ حملے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں بٹھا کے نیتن یاہو سے معافی دلوائی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی جو بیکنگ ہے وہ بالکل آہستہ آہستہ کر کے ختم کس وجہ سے ہو رہی ہے؟ کیونکہ پولیٹیکل پریشر ہے وہاں پہ. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسرائیلی لابی بھی بڑی اسٹرانگ ہے. تو آپ اس تمام صورتحال کو کیسے انالیسس کرتے ہیں؟ جی ہاں، میں نے آپ کو پہلے کوشش کی اسی سوال کے جواب دینے کی، میں نے انٹسپیٹ کیا تھا اس سے، لیکن اگر کچھ الفاظ میں دوبارہ جواب دوں وہ یوں ہوگا کہ ہے لابی بہت مضبوط، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ان کی لابی مضبوط ہے. لیکن اس سے زیادہ مضبوط کرسچن ایونجلسٹ جو رائٹ ونگ کرسچنز ہیں اس میں ان کی سپورٹ ہے، اور وہ 30% ہے ووٹرز کی. اس سے سب ڈرتے ہیں، اور خاص طور پر ریپبلکن رائٹ ڈرتا ہے. لیکن وہاں جو پولز ہوئے ہیں وہ ریپبلکن رائٹ میں بھی اب ڈویژن ہونے لگی ہے نوجوانوں میں. نوجوان ڈیموکریٹک پارٹی کے تو ویسے ہی منحرف ہو گئے ہیں، انہوں نے تو اس لیے کملا ہیرس کا ووٹ بھی نہیں دیا. ان کے ہاں بھی ڈویژن ہوئی ہے، اور امریکہ کو نقصان یہ ہو رہا ہے کہ اس کی سمپتھی زیرو ہو گئی ہیں، اس کی سپورٹ گلف میں اور مسلم ورلڈ میں وہ ان کے اپنے مفاد میں نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جو ملک 1.5 ٹریلین ڈالر انویسٹمنٹ چاہ رہا ہے گلف سے مزید، وہ خاک میں لے گی. اسرائیل نے کیا دینا ہے؟ دھول اور مٹی، کچھ بھی نہیں اس کے پاس سوائے یہ قتل و غارت کرنے کے امریکہ کی بیکنگ سے. تو اس سے میرا خیال ہے پریشر اس جو ہے ایک فائنینشیل ہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ ویسے بھی بزنس مین ہیں تو ان کے اپنے بھی اس علاقے میں فائنینشیل انٹرسٹ ہوں گے، بزنس انٹرسٹ ہوں گے. اسرائیل میں خاک ہوگا، اسرائیل میں تو کچھ بھی نہیں ہے سوائے یہ کہ اس کو سپورٹ ہے
ویسٹرن ورلڈ کی جو آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے. بہت بہت شکریہ خورشید محمود قصوری صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے, اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے, بتا رہے تھے کہ کس طرح سے امریکہ اسرائیل کی پشت سے اپنا ہاتھ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے اور اس کے نتیجے میں خطے میں جو اہم ترین ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں. اسرائیلی جنگی جرائم جو ہیں وہ جاری ہیں. اسرائیل آج بھی حملے کر رہا ہے, فلسطینیوں کو مار رہا ہے. اس کے باوجود کہ ایک معاہدہ جو ہے وہ ہونے والا ہے, 20 نکاتی معاہدہ, لیکن جو حملے ہیں وہ جاری ہیں. اور ان حملوں کے حوالے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے آج دوبارہ سے اسرائیل کو کہا ہے کہ وہ ان حملوں کو روکے, اور ان حملوں کو اگر نہیں روکا گیا تو اس کا مستقبل کیا ہوگا یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. ہم پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک شامل کریں گے اور اس بریک کے بعد ڈسکس کریں گے بھارت کی جانب سے کس طرح سے بیانات دیے جا رہے ہیں اور اتنے غیر ذمہ دارانہ بیانات دیے جا رہے ہیں کہ جو 2 نیوکلیئر پاور کو پھر سے جنگ کے دہانے پہ لے آئیں گے. پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے بھرپور جواب دیا. پاکستانی سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ یہ جو غیر ذمہ دارانہ بیانات ہیں یہ بھارت کو جو ہے ان کی قیمت چکانی پڑے گی. بھارت اگر کوئی بھی مس ایڈونچر کرے گا تو پاکستان کسی صورت اس کو جانے نہیں دے گا, کسی صورت اس کو ان ایڈریس نہیں چھوڑے گا. پاکستان اس کا بھرپور جواب دے گا. پروگرام میں ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر خدمت